आप तमाम जमात को हमारे चारों चैनल्स की जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद तमाम जमात की तरफ से। आज का हमारा टॉपिक खास है क्योंकि ये उनके लिए है जिन्हें दसौन देना पसंद नहीं है, जो अक्सर ये सोचते हैं कि दसौन देना क्यों ज़रूरी है, जिन्हें 12.5% बहुत ज़्यादा लगता है, या आप यूं कह लें जिनके ईमान कमज़ोर हैं। आखिर तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा ताकि ईमान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और हम अलवाइज मुमताज़ अली सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनकी कोशिश से हम आप तक इस्माइली नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, खासकर उन तक जिन्हें दसौन देना पसंद नहीं। चलते हैं अपना मकसद की तरफ। टॉपिक नेम: हाउ एंड व्हेन दसौन विल बी डिसकंटिन्यूड। इस हवाले से आज हम आगाज करेंगे 24 जनवरी 1921 को बॉम्बे में फरमाए गए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के उस फरमान से जिसने इस टॉपिक को एक नई और गहरी तहकीक का रास्ता दिया। बिल्कुल, हमारे नोट्स में मौजूद इस फरमान का तर्जुमा कुछ इस तरह दर्ज है कि जब मैं 10 वन का सिलसिला ख़त्म कर दूंगा तो अगर कोई अपना सर पहाड़ से टकरा कर जान भी दे दे तब भी मैं उसका दसवंड कभी कबूल नहीं करूंगा। हाँ, और आगे फरमाया कि जब मैं दसवन से मना कर दूंगा तो जैसे कच्ची कपास को धुनका जाता है और एक छोटा सा बारीक धागा उसका नतीजा बनता है जो मुश्किल से नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह मैं नजर नहीं आऊंगा, मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा, लेकिन दसवंड कभी कबूल नहीं करूंगा। उस लम्हे दसवंड देने वाला गुनहगार होगा। यानी ये एक ऐसा वाज़े और ठोस हवाला है जो इस मसले की अहमियत को बिल्कुल खोलकर सामने रख देता है। जाहिर है, और ये हवाला वाकई अपनी जगह बहुत वजन रखता है। असल में इस तहकीकी गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही यही है कि हकायक को उनकी असली शक्ल में समझा जाए। सही कहा। हमारा इरादा इन दस्तावेजात और तारीखी हवालाजात की रोशनी में ये देखना है कि इस निज़ाम की तारीख आखिर शुरू कहाँ से होती है। हम इसके मजहबी इर्तिका और इसमें जो 12.5% का हिसाब है उसकी लॉजिक को समझेंगे। और आखिर में इस 1921 के फरमान में अचानक ख़त्म होने की जो पेशनगोई की गई है उस पर भी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और ये मुताला बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से होगा ताकि फरामीन की रोशनी में इस अमल की रूहानी अहमियत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। अच्छा, तो तारीख के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते। आम तौर पर देखें तो लोग ये सोचते हैं कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देना शायद सिर्फ चंद नए मज़ाहिब की इजाद है, जबकि हमारे सोर्सेज एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक ये तसव्वुर हजारों साल पुराना है। इन नोट्स में 1966 में दरियाफ्त होने वाली मिट्टी की तख्तियों का जिक्र है, जिन्हें आर्कियोलॉजी में क्ले टैबलेट्स कहा जाता है। हाँ, क्ले टैबलेट्स। उन तख्तियों से पता चलता है कि ये निज़ाम कदीम बैबिलोनियंस यानी बैबिलोनियंस की तहजीब में भी आम था, और सिर्फ बैबिलोनियंस नहीं, कदीम मिस्रियों और यूनानियों में भी ये नजराने या टैक्स के तौर पर मौजूद था। वाकई इस तहकीक में एक बड़ा दिलचस्प हवाला मशहूर हुक्मरान साइरस द ग्रेट का भी है, जिनका दौर 600 से 530 कब्ल मसीह का माना जाता है। उन्होंने बाकायदा अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि वो अपने माले गनीमत का 10वां हिस्सा देवता ज़्यूस के लिए वक्फ करें। और इसी दौर के आसपास ज़ोरास्टर ने भी काहिनों की फलाह बहबूद के लिए ताजिरों पर एक मखसूस टैक्स लगाया था। सही। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस कदीम रवायत ने किस तरह वक्त के साथ साथ बाकायदा मज़ाहिब में अपनी गहरी जगह बनाई। अगर हम इसे बड़े तनाज़ुर में देखें और बाइबल की तारीख का जायज़ा लें तो वहाँ जेनेसिस में अब्राहम और मोसेस के दौर में इसका वाज़े जिक्र मिलता है। बिल्कुल मिलता है। बाइबल की रिवायात बताती हैं कि इज़राइलाइट्स अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में टाइथ कहा जाता है, लीवाइट्स को देते थे। लीवाइट्स दरअसल वो कबीला था जिसके जिम्मे मजहबी फराइज थे। फिर वो लीवाइट्स उस 10वें हिस्से को आगे हाई प्रीस्ट और उनके खानदान को देते थे। हाँ, और इन्हीं नोट्स में हजरत इब्राहिम यानी इब्राहिम के हवाले से एक बड़ा अहम वाकया भी मिलता है। लिखा है कि इब्राहिम ने अपने माले गनीमत का 10वां हिस्सा मेल्किसदेक को दिया था, जो उस वक्त के एक अजीम रूहानी रहनुमा थे। एग्जैक्टली। यानी ये तसव्वुर आम लोगों से शुरू होकर पैगंबरों तक फैली हुई एक मुसलसल रिवायत रही है। यहूदियों में तो इस हवाले से एक कहावत भी बड़ी मशहूर थी, तिथे अदा करो और अमीर हो जाओ।
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10واں حصہ دینے کو نقصان نہیں بلکہ برکت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اور صرف یہودیت یا عیسائیت ہی نہیں، اگر دنیا کے دیگر بڑے مذاہب کو دیکھا جائے تو یہ تصور تقریباً ہر جگہ کسی نہ کسی نام سے ضرور ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوازم میں اسے دساس کہتے ہیں، بدھزم میں اس کے لیے دشانس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سکھزم میں اسے دسم پکارا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ عشر کہلاتا ہے۔ نام مختلف ضرور ہیں لیکن ان سب کے پیچھے بنیادی تصور ایک ہی ہے۔ اس سلسلے میں ایج گرویٹیس کی 1967 کی کتاب اینشنٹ ورلڈ کا ایک حوالہ بڑا گہرا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ قدیم ترین دور سے 10واں حصہ خدا کا حق سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی اپنی کمائی میں سے ایک مخصوص رقم کو واپس اس ذات کی طرف لوٹانا جس نے نوازا ہے، یہ انسانی تاریخ کا ایک عالمی رویہ رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا وسیع تناظر ہے۔ اب اسے تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اسلامی تاریخ اور اصولوں کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی شکل تھوڑی اور واضح ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہمارے نوٹس میں سورہ البقرہ کی آیت 110 کا حوالہ ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر سورہ التوبہ کی آیت 103 میں بیان ہوا ہے، ان کے مال میں سے صدقہ وصول کرو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کرو اور ان کے مال میں برکت ڈالو، جو عام طور پر اناج یا نقدی کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا۔ اور اسلامی نظام کو سمجھنے کے لیے عشر کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے خمس۔ صحیح۔ خمس کا لفظی مطلب ہوتا ہے 5واں حصہ، یعنی 20%۔ قرآن کی سورہ الانفال کی آیت 41 کے مطابق یہ ٹیکس مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال پر لگتا تھا۔ آیت بتاتی ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مخصوص ہے۔ اگر اس کو تھوڑا میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو اس کی منطق اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہر نوٹس میں اس کا حساب بڑا تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اس میتھس کو تھوڑا آسان الفاظ میں کھولتے ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں تصویر صاف ہو جائے۔ ضرور۔ فرض کریں کہ جنگ کے بعد 100 درہم مال غنیمت جمع ہوتا ہے۔ اب خمس یعنی 20% کے مطابق اس 100 درہم میں سے 20 درہم الگ کیے جائیں گے۔ صحیح۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ان 20 درہم کے مزید 2 حصے ہوتے تھے۔ پہلا حصہ یعنی 10 درہم اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے لیے رکھا جاتا تھا، اور دوسرا حصہ یعنی باقی 10 درہم مخصوص طور پر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے تھا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اگر اس نقطے پر حساب لگائیں تو اہل بیت یا امام کا جو حصہ بنتا ہے وہ اصل 100 درہم میں سے ٹھیک 10 درہم بنتا ہے۔ اچھا۔ یعنی خمس ٹوٹل 20% ضرور ہے لیکن پریکٹیکلی امام کا حصہ 10% ہی بنتا ہے، اور یہ ٹھیک عشر یعنی 10ویں حصے کے برابر ہے۔ واو! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے راستہ عشر کا ہو یا خمس کا، جو حصہ ڈائریکٹ امام یا مذہبی نظام تک پہنچ رہا ہے وہ گھوم پھر کر وہی 10واں حصہ ہی بنتا ہے۔ بالکل۔ یہ میتھمیٹکس واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہم حوالہ ہماری دستاویزات میں موجود ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جہاں انہوں نے فرمایا کہ خدا نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے میرا کوئی حصہ نہیں سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی واپس لوگوں کی فلاح کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی بنیادی اصول کی مزید تصدیق امام سلطان محمد شاہ نے 8 جون 1946 کو تانارناریوے میں کیے گئے ایک فرمان میں کی۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ خمس اور زکوٰۃ دونوں ہی نبی کے دور میں مسلسل ادا کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی مذہبی نظام یا انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے وسائل اور فنڈز کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ فرض صرف ایک رسم نہیں تھی بلکہ اس وقت کے مذہبی سٹرکچر کو مضبوطی سے قائم رکھنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ چلیں اب ہم اس لفظ کی ایٹیمالوجی پر آتے ہیں جو اس مطالعے کا مرکز ہے، یعنی دسونڈ۔ سورسز بتاتے ہیں کہ جب پیرز نے ہندوستان میں اس پیغام کو پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے مقامی زبانوں اور ثقافت کو دیکھتے ہوئے عشر اور خمس کی جگہ ایک نیا لفظ متعارف کروایا۔ انہوں نے لفظ دسونڈ استعمال کیا۔ اب یہ لفظ کہاں سے آیا؟ دستاویزات کے مطابق یہ لفظ داسن سے نکلا ہے، جہاں 10 کا مطلب گنتی کا 10 اور آن کا مطلب اناج یا غلہ ہے۔ وقت کے ساتھ یہی لفظ دسونڈ بن گیا۔ صحیح، اور پرانی ہندی کتابوں میں اسے دسونت کہا گیا ہے، پرکرت زبان میں دسونس۔
اور حیران کن طور پر ترکش زبان میں اسے اوندابر یا اوشر کہتے ہیں۔ پھر علاموت کے دور میں اور اس کے بعد ایران، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں اسے مال واجبات یا دہایا کا نام دیا گیا۔ دائتا کا فارسی میں مطلب ہی 10 میں سے 1 ہوتا ہے۔ یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ کون سا سوال؟ وہ یہ کہ جب لفظی مطلب 10واں حصہ یعنی 10% ہے تو پھر ادائیگی 12.5% کیوں کی جاتی ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اضافہ کیوں ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت عام الجھن ہے۔ اس کا جواب ہمارے سورسز میں بڑا ٹیکنیکل اور واضح دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ 12.5% کسی ایک سنگل ٹیکس کا نام نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ مذہبی فرائض کا ایک میتھمیٹیکل مجموعہ ہے۔ اچھا۔ اس ٹوٹل 12.5% میں سے 10% خالصاً امام کا حق ہے، جسے دسونڈ یا مال واجبات کہا جاتا ہے، اور جو اوپر کا 2.5% ہے وہ دراصل زکوٰۃ کی رقم ہے جو غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ ہوتی ہے۔ یعنی دسوند اور زکوٰۃ کو آپس میں ایک ہی چیز سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ یہ دونوں بالکل مختلف مذہبی ذمہ داریاں ہیں جنہیں ادائیگی کی آسانی کے لیے ملا دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر کوئی صرف 10% دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دسند دی ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور یہ سارا 12.5% جمع ہو کر امام کی طرف سے فلاحی کاموں، غریبوں کی بھلائی اور ٹرسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں کسی نسل یا مذہب کا کوئی فرق نہیں رکھا جاتا۔ صحیح کہا۔ اب اگر ہم اس معاملے کے مادی اور ٹیکنیکل پہلو سے نکل کر اس کی روحانی اہمیت کی طرف آئیں تو سورسز میں اس کی قبولیت کا اعمال سے گہرا تعلق بتایا گیا ہے۔ ایک بہت دلچسپ دستاویز 1807 کی ہے۔ یہ بامبے جماعت خانہ میں امام حسن علی شاہ کا ایک فرمان ہے جو چندو ورندانی کے مینوسکرپٹ میں محفوظ ہے۔ اس فرمان میں روحانی اہمیت کو بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو شخص بے داغ اور صحیح دسوند ادا کرتا ہے، اس کی آنے والی اور یہاں تک کہ پچھلی 71 نسلوں، جسے مقامی زبان میں 71 پوریا کہا جاتا ہے، ان سب کی بخشش اور روحانی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور اس فرمان میں روحانیت کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں انہوں نے واقعی متاثر کیا ہے۔ ایک مثال پھول اور پھل کی ہے۔ فرمان میں تاکید کی گئی ہے کہ جھوٹا دسونڈ مت کماؤ۔ مثال ایسے دی گئی ہے کہ جس طرح پھول کھایا نہیں جاتا، صرف اس کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، لیکن پھل وہ ہے جو کھایا جاتا ہے اور جس کا اپنا ایک ذائقہ اور اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح خالص دسونڈ کا اثر روحانیت پر گہرا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مثال آگ اور موم بتی کی ہے جو کہ بہت زیادہ واضح اور ڈیپ ہے۔ ہاں، وہ آگ والی مثال۔ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو اور اسے بجھانے کے لیے مکھی آئے تو عقلی بات ہے کہ گھر کا مالک اس سے بحث نہیں کرے گا یا اسے برا بھلا نہیں کہے گا۔ وہ تو شکر گزار ہوگا کہ کوئی آگ بجھانے آیا۔ بالکل۔ فرمان یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ دسونڈ نہیں دیتے اور مکھی انہیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے تو انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مکھی دراصل ان کے روحانی نقصان کی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسے خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ آگ بجھانے والی مثال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال میں موجود وہ حصہ جو خدا کا ہے، اگر اسے باقی مال سے الگ نہ کیا جائے تو وہ پورے مال کے لیے ایک روحانی آگ بن جاتا ہے جو پاکیزگی کو جلا ڈالتی ہے۔ اس آگ سے بچنے کے لیے دسونڈ دینا بنیادی شرط بتائی گئی ہے۔ اور اس شدت کو امام آغا علی شاہ نے 1874 میں بمبئی میں فرمائے گئے اپنے ایک فرمان میں اور بھی واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی 1000 سال بھی عبادت کرے لیکن اس کے دسن میں کمی ہو تو وہ عبادت قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ حوالہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عبادت اور اعمال کا سفر اس روایت سے کس قدر جڑا ہوا ہے۔ اور اسی قول کو آگے بڑھاتے ہوئے پیر شہاب الدین شاہ کا ایک اہم قول بھی ان دستاویزات میں ملتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دسوم کی چوری اور دعا چھوڑنے کے علاوہ باقی تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، یعنی یہ دونوں اعمال روحانیات کے ستون ہیں۔ ہمارے قدیم گینانس میں بھی یہ بات انتہائی خوبصورتی سے اور شاعری کے رنگ میں بیان ہوئی ہے۔ ایک گینان کے بول نوٹس میں درج ہیں: اے جی نرجین دسوند جو تمیں السو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم امام کو دسون دو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری دولت اور خاندان میں برکت ہوگی۔
اور پھر ایک اور گنان کی لائن دھیان کھینچنے والی ہے، دسوند نہ دیدھی نے کریا کی دھی۔ اس کا مطلب بڑا گہرا ہے۔ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے دسوند ادا نہیں کی لیکن باقی دنیا کو دکھانے کے لیے تمام مذہبی رسمیں پوری کیں تو وہ دنیا کی نظر میں تو مذہبی لگ سکتا ہے، لیکن در حقیقت وہ روحانی عروج یعنی جسے اسپریچول ویژن کہتے ہیں وہ دیدار حاصل نہیں کر سکتا۔ ان گنانس کی باتوں کی تصدیق اور وضاحت امام سلطان محمد شاہ کے مزید فرامینوں سے بھی ہو جاتی ہے کہ دسوند کے بغیر باقی تمام اعمال بے معنی رہ جاتے ہیں۔ پھر اسی سال زنزبار میں ایک فرمان میں یہ واضح کیا گیا کہ جو لوگ اسے ادا کرتے ہیں ان کے دل روشن ہوتے ہیں اور انہی کو روحانی دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پریکٹیکل دنیا کی بات کریں تو 1885 اور 1955 کے فرامین میں امام نے واضح طور پر بتایا کہ یہ فنڈز انسٹیٹیوشنلی کتنے اہم ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حق امام کا ہے تاکہ وہ ان فنڈز کو بہتر انداز میں اسکولوں، ٹرسٹس اور فلاحی کاموں کو چلانے کے لیے استعمال کر سکیں، اور ان کی تقسیم کا صحیح اختیار صرف امام زمان کے پاس ہے۔ یہاں تک کا سفر تو اس کانسیپٹ کی تاریخ، اس کی کیلکولیشن اور روحانی اہمیت کا تھا، لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے سنجیدہ اور حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں جو ہماری اس نشست کا بنیادی موضوع بھی ہے۔ آخر دسوند ختم کب اور کیسے ہوگا؟ ہم نے بالکل شروع میں 1921 کے فرمان پر بات کی تھی جہاں سر ٹکرانے اور دھاگے کی طرح نظر نہ آنے کی بات کی گئی تھی۔ ہمارے نوٹس میں امام سلطان محمد شاہ کے اور بھی فرمانز ہیں جو اس اچانک تبدیلی کا ایک انتہائی واضح نقشہ کھینچتے ہیں۔ ان میں 10 مارچ 1912 کو بامبے میں فرمایا گیا فرمان خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل، اس فرمان میں امام نے واضح کیا تھا کہ باقی دنیاوی یا دوسرے مذہبی معاملات میں تو عام طور پر پہلے سے اطلاع یا وارننگ دے دی جاتی ہے، لیکن دسوند کے اختتام کے معاملے میں کسی کو پہلے سے خبر نہیں ہوگی کہ یہ نظام کب بند کر دیا جائے گا۔ یہ تبدیلی بالکل اچانک ہوگی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے امام نے 2 بڑی اہم اور کڑی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ایک چور کی ہے جو رات کے اندھیرے میں دبے پاؤں آتا ہے اور چوری کر کے چلا جاتا ہے۔ مالک کو صبح اٹھ کر ہی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سب کچھ لٹ چکا ہے۔ دوسری مثال اور بھی اہم ہے۔ وہ ایک ایسے پل یعنی برج کی ہے جو اچانک بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمان کے مطابق جب وہ پل ٹوٹے گا تو جو لوگ محفوظ کنارے پر ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، لیکن جو لوگ اس ٹوٹنے والے حصے پر یا درمیان میں غیر محفوظ ہوں گے وہ سیدھا نیچے گر جائیں گے۔ صحیح۔ یہ دونوں مثالیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جس وقت یہ دروازہ بند ہونے کا وقت آئے گا اس وقت تیاری کا کوئی موقع یا اضافی وقت نہیں ملے گا۔ ایک اچانک ٹوٹنے والا پل، یہ تصور ہی اپنے آپ میں گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ امیجن کریں کہ بغیر کسی وارننگ کے یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اس حوالے سے ایک اور فرمان جو 3 مارچ 1912 کا ہے، اس میں بھی اس بات کی زوردار تاکید ملتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان ہے تب تک دشوند ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پھر امام نے خود ہی ایک سوال اٹھایا، ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے دشوند نہیں دیا؟ یہ ایسا سوال ہے جو واقعی کسی کو بھی روحانی طور پر جھنجھوڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ الفاظ بہت شدت رکھتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ روحانیت کے سفر میں سختی اور جلال کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رحمت اور امید کی کرن بھی چھپی ہوتی ہے۔ دستہ ذات میں اگر اچانک ختم ہونے کا ذکر ہے تو ساتھ ہی پونا کے 1924 کے فرمان اور بامبے کے 2 جنوری 1894 کے فرمان کا حوالہ بھی موجود ہے۔ پونا کے فرمان میں امام نے فرمایا تھا کہ جب میں دشوند کا سلسلہ بند کروں گا تو جو لوگ مسلسل اور باقاعدگی سے اسے ادا کرتے رہے ہیں میں ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کا دشوند معاف کر دوں گا۔ یعنی اس اچانک ٹوٹنے والے پل کے اس پار محفوظ رہنے والوں کے لیے ایک ہمیشہ کی بخشش کا وعدہ ہے۔ یہ پوائنٹ تو واقعی روحانی سکون دینے والا ہے کہ جو مستقل مزاجی سے اس پر قائم ہے وہ صرف اپنا ہی نہیں اپنی آنے والی نسلوں کا سفر بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا حوالہ ہے جنہوں نے ماضی میں غفلت کی یا پہلے کبھی یہ فرض ادا نہیں کیا پر بعد میں احساس ہو گیا؟ سوند نہیں دیا لیکن بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے معافی مانگ کر اسے ادا کر دی تو اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ یعنی سدھرنے کا دروازہ کھلا ہے
لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ تیاری اس دروازے کے اچانک بند ہونے یا اس پل کے ٹوٹنے سے پہلے کر لی جائے۔ یہی اس پورے تحقیقی مطالعے کا سب سے اہم اور مرکزی سبق ہے۔ بالکل۔ تو اس تحقیقی مطالعے میں آج ہم نے بہت سے اہم مقامات کا دورہ کیا۔ قدیم بابلیوں اور مصریوں کے دور سے شروع ہونے والا یہ سفر، ہم نے دیکھا کہ کس طرح بائبل کے حوالوں اور پیغمبروں کی روایات سے ہوتا ہوا قرآن کی آیات اور اسلامی اصولوں تک پہنچا۔ ہم نے 12.5% کا وہ تفصیلی حساب سمجھا، جس میں 10% امام کا حق اور 2.5% زکوٰۃ شامل ہے۔ پھر روحانی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے آگ بجھانے والے مکے اور پھول اور پھل کی عمدہ مثالیں سنی، اور آخر میں اس اچانک ختم ہونے والی پیشنگوئی کا جائزہ لیا جو ٹوٹنے والے پل اور رات کے چور کی مثال سے واضح کی گئی ہے۔ میں اس تمام تحقیق سے نکلنے والا ایک نیا اور گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ اگر دسون کا اختتام، جیسا کہ فرامینوں میں ہے، کسی وارننگ کے بغیر ایک اچانک ٹوٹنے والے پل کی طرح ہونا ہے، تو سوچئے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اچانک ختم ہونا دراصل انسانیت کے ایک نئے روحانی درجے پر پہنچنے کی علامت ہو؟ یہ بہت ہی ڈیپ تھاٹ ہے۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پل ٹوٹے گا تو انسان کو اپنی روحانی پاکیزگی کے لیے کسی مادی چیز یا پیسے کی قربانی کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسی اندرونی یا باطنی کرنسی وجود میں آئے گی جو صرف خالص نیت اور روح کی تیاری پر مبنی ہوگی؟ یہ سوچیں کہ اگر بغیر اطلاع کی صبح ہو جائے اور فزیکل قربانی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو کیا ہمارے پاس وہ اندرونی روحانیت موجود ہوگی جو اس ٹوٹنے والے پل کے محفوظ حصے میں ہمارا مقام طے کر سکے؟ یہ واقعی ایک بے حد گہرا اور نیا زاویہ ہے جو ذہن کو ایک نئے افق کی طرف لے جاتا ہے، کہ شاید مقصد صرف عمل نہیں، اس عمل سے حاصل ہونے والی وہ روحانی شکل ہے جو اس کے ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ اس تحقیقی گفتگو میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ان دستاویزات، تاریخی حوالے جات اور اس تجزیے سے حقائق اور روحانی مقاصد بہتر طور پر واضح ہوئے ہوں گے۔ خود سوچیں، تحقیق کریں اور اس افق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔